अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद हूँ, मेरे साथ हारिस हैं, रज़ा हैं। आज अक्टूबर 21 है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान में इस टाइम पे अक्टूबर 22 होगी। और हम आज का टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो जो पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरमीम हुई है रात के अंधेरे में, अब से कोई 30 घंटे पहले, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान, जिस तरह आप लोगों को पता है कि 76 ईयर्स ओल्ड है, और ये पाकिस्तान की 26th अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में आई थी। जस्ट एज रिमाइंडर, एक कंपैरिजन के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स 250 साल पुराना मुल्क है। उस टाइम के अंदर, और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में आ गई थी, उस टाइम के अंदर उनकी टोटल अमेंडमेंट्स का नंबर जो है वो 27 है। तो ये आपको बताता है कि पाकिस्तान में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कितनी अहमियत दी जाती है, और किस तरह जैसे दिन बदलते हैं वैसे ही ज़रूरियात, लोगों की जो पावर में होते हैं उनकी ज़रूरियात बदलती हैं, और उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाता है। तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहली चीज़ जो हमें इसकी एक्नॉलेज करनी चाहिए कि जो अच्छी न्यूज़ है, तो उसकी पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव ही बंदा फील करता है इन चीज़ों के बाद। वो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, और हम सबको शुक्र करना चाहिए कि काजी जा रहा है, क्योंकि इस बंदे ने जितना गंद डाला है, इसको तो डेकेड्स लग जाएंगे साफ करते करते। तो शुक्र है कि ये बंदे का टेन्योर जो था ये 13-14 महीने का ही था। आप इमेजिन करें कि अगर ये बंदा इससे ज्यादा रहा था तो क्या पाकिस्तान का हाल होना था। तो पहले मैं अपना जो टॉपिक है वो यही करूंगा, रजा और हारिस का ओपिनियन मैं लूंगा कि ये काजी जो जा रहा है, इसके ऊपर आप लोगों का पहले क्या रिस्पॉन्स है, और आप क्या सोच रहे हैं अब आगे, ये किस तरह इम्पैक्ट करेगा आगे जो पाकिस्तान में चीज़ें होनी है। रजा, आपके पास में पहले आऊँगा। जी, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम हारिस। काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी अपनी लेगेसी छोड़ता हुआ जा रहा है, बड़े धूम-धाम के साथ जा रहा है, अपने साथ बल्ला भी लेके जा रहा है और जो कुछ कर गया है वो पिछले साल 2 साल के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है। बट ये एक चीज़ फ़ॉर श्योर है कि हम सारी ज़िंदगी से सुनते आए हैं जस्टिस मुनीर, जस्टिस मुनीर, जस्टिस मुनीर, जिन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी की बुनियादें हिलाई और आपकी एस्टैब्लिशमेंट को बेसिकली उन्होंने एक रास्ता फराहम किया था अर्ली ऑन इन पाकिस्तान के दिनों के अंदर कि मार्शल लॉ लगाने के लिए और टेक ओवर करने के लिए। तो तब से एक तसलसल चलता आ रहा है कि जब भी आप देखती हैं, आपने बात करी 26वीं तरमीम है एज अपोज टू अमेरिका की 250 साला उनकी जो हिस्ट्री है उसमें सिर्फ 27 आई हैं अभी तक। तो उससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितनी ज़्यादा मुदाखलत थी फौजियों की और एस्टैब्लिशमेंट की इनटू द जुडिशरी, और वो फ्रॉम वक्तन टू वक्तन वो चेंज करते रहे हैं चीज़ों को जस्ट टू टेक कंट्रोल ओवर इट। सो ये एक स्याह दौर था जो कि अब इख्तिताम को पहुंचा है, लेकिन वो जाते-जाते उसने जो काम कर छोड़े हैं वो ऑब्वियसली उनका जो डैमेज है वो अब आपको अगले कुछ हफ्तों, महीनों और सालों में नज़र आएगा अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान में ड्रास्टिक किस्म की कुछ चेंजेस नहीं आते, जिसमें ना सिर्फ वकला बरादरी बल्कि जो जजेस दमसेल्व्स, सिविल सोसाइटी और अवाम पाकिस्तान की जो है वो यकजा नहीं हो जाती और उसके खिलाफ खड़ी नहीं होती। बिकॉज काजी ने तो जो काम करने के लिए आया था वो पूरा का पूरा करके गया है। वो इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी एंड ही हैज डन बेसिकली व्हाट ही वाज brought in for. So that is my take on this. Let's see where things go from here. ये थैंक यू रजा, यूर 100% राइट। हारिस, आपके पास आऊँगा। वो रजा ने सही कहा है कि वो क्रिकेट की गेम हो रही थी, तो ये भाई साहब उस टाइम पे गेम के बीच में से दूसरी टीम से बैट ले लिया और जाते-जाते वो बैट लेके घर भी भाग गए। तो आपका क्या तबसरा है इस पे? यार अलमिया है पाकिस्तान का कि एक से बढ़कर एक ख़ास किस्म के बंदे हमें मिलते हैं। ये सोचने का भी मुकाम है पाकिस्तान के लिए कि हम एज़ अ कौम हमें सोचने की ज़रूरत है कि यार हमें कहाँ-कहाँ से टूल्स मिल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को, ख़ास किस्म के टूल्स मिल रहे हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमें अच्छा बंदा ढूँढने को नहीं मिलता पाकिस्तान के अंदर। दैट्स द अलमिया, ठीक है? तो आई थिंक इट्स सैड कि उसने जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये खिलवाड़ किया है, जिसमें ये एक इंस्ट्रूमेंट बना है उसका एस्टैब्लिशमेंट का। मुझे कंसर्न ये है कि जब चाहते हैं ये लोग
کانسٹیٹیوشن چینج کر دیتے ہیں, اپنا مفاد نکالتے ہیں, اور جب چاہتے ہیں اس کو ریورٹ بھی کر دیتے ہیں. تو یہ 20-25 سال پہلے کچھ اس میں سے کوئی شکیں ہیں ایسی کہ وہ چینج ہوئی تھی اس زمانے میں, 20-25 سال پہلے انہوں نے چینج کی تھی, بیکاز آئی ایم شیور اس وقت بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ ہوگا جو پھنسا ہوگا, اس کو نکالنے کے لیے 20-25 سال پہلے انہوں نے چینج کی. اب ان کو انہوں نے ریورٹ بیک کر دیا ویسے ہی, کچھ ایسی شکیں ہیں اس کے اندر. تو یہ کھلواڑ جو ہے یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے, یہ ہمیشہ سے چلتا ہوا آیا ہے, اور ابھی عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ ساری کی ساری یہ چینجز کی ہیں. اور ان کا جو ٹول اور اعلیٰ کار تھا وہ قاضی صاحب ہیں, اور قاضی صاحب چلیں ایک کام تو کر کے گئے ہیں کہ ہمیں پڑھا کے گئے ہیں کہ جسٹس منیر نے کیا کیا تھا اور کیا امپیکٹ تھا اس وقت کے لوگوں کے اوپر, کیونکہ ہمیں اب پتہ لگا ہے کہ کس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ جب کھلواڑ کرتے ہیں یہ جو جسٹسز ہوتے ہیں, یہ جو کرونیز ہوتے ہیں, اس کا امپیکٹ کس طرح عام لوگوں کے اوپر کیا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا. اور جہاں تک کہ قاضی صاحب کے علاوہ یہ جو مولانا صاحب ہیں ان کو کافی کریڈٹ دیا جا رہا ہے, مولانا کی زہر نکال دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. زہر کیا نکالا؟ جب انہوں نے یہ امینڈمنٹ کروا لی, قاضی صاحب نے جو ہے اپنا 63A کو اڑا دیا, جو کچھ بھی کیا انہوں نے, اور یہ جو منڈی پوری کی پوری انہوں نے لگائی. تو یہ جب کانسٹیٹیوشن جب بیسکلی یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کو, یہ جو امینڈ ہوئی, یہ جو قاضی صاحب نے کروائی ہے, سوری کیا نام ہے اس کا, مولانا صاحب نے کروائی ہے. مولانا صاحب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو بینچ بنوا رہے ہیں اس بینچ کے اندر ان لوگوں نے اپنے میجورٹی فٹ کی ہوئی ہے. تو یہ کل کو جا کے جتنی بھی جو آئینی شکیں جو کہہ رہے ہیں کہ نکالی ہیں, ڈنگ نکال دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ دوبارہ ڈال کے وہ پاس کروا لیں گے بعد میں. تو واٹس دا پوائنٹ؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. یہ جو اس کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے فضل الرحمان کو, وہ ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے اس نے لٹکایا, کھلایا, کافی کھلایا, لیکن کیا فائدہ ہے؟ اینڈ آف دا ڈے اس نے وہی کیا جو کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی. سو آئی تھنک یہ کریڈٹ دینا بھی بالکل فضول کام ہے اس وقت. سو قاضی صاحب کو میرا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جا رہے ہیں, کیونکہ ایسا گندا بندہ اسٹیبلشمنٹ کو ایسے ملے گا نہیں اب آگے. سو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. بالکل حارث, وہ ایک اسد علی دور کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ایک بندے سے نا ایک امید ہوتی ہے کہ یار جتنا اب یہ گر گیا نا اس سے زیادہ نہیں گر سکتا, لیکن قاضی ایک ایسا عجوبہ ہے کہ وہ آپ کو ہر دفعہ دکھاتا ہے کہ اچھا تم سمجھتے تھے کہ میں اتنا ہی گر سکتا ہوں, میں ایک اور لیول گر کے آپ کو دکھاتا ہوں. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی طرف آتے ہیں. ایک چیز تو بڑی مذائقہ خیز ہے کہ یہ جو ان نے ہمیں ڈرامے ایک بیٹ کیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے بارے میں, تو یہ امینڈمنٹ تو کر دی, وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بھی گئی, تھینک یو ویری مچ. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی پسند کے 2 ججز 3 میں سے لگ جائیں تو ہم خوش ہیں, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا نہیں اب کمیٹی بھی ہم ہی بنائیں گے, تو اس سے سارے بینچز کریں گے. یہ تھوڑی سی لمبی بات ہو جائے گی, میں ذرا اس کو نیرو ڈاؤن واپس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جلدی اوپینین ہوں. حارث آپ نے اپنا مجھے اوپینین دیا ہے مولانا کے بارے میں. اوور آل وہ بات ہو رہی ہے کہ جی زہر نکال دیا, جو پہلے جو چیز آ رہی تھی اس کے مقابلے میں یہ کم ہے. رضا, اگر آپ سے میں پوچھوں تو مولانا کا رول اوور آل, اینڈ میں سب کو پتا تھا کہ مولانا نے یہی کرنا ہے, بٹ اوور آل پازیٹیو ہے ان دا براڈر پکچر. آج سے 10 سال بعد جب دیکھیں گے اس ٹائم کو, تو کیا ہم مولانا کو سمجھیں گے کہ انہوں نے پازیٹیو رول پلے کیا ہے, یا پھر he is as guilty as anybody؟ میرے خیال میں جی مولانا فضل الرحمان نے فائدہ اٹھایا ہے. پورا کا پورا جو سسٹم اس ٹائم پہ بنا ہوا تھا, آپ کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کمپرومائز ہو گئی ہوئی تھی, اینڈ آپ نے دیکھا وہ 4 اور 5 اکتوبر کو جو پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ تھا اسلام آباد کا, جو این موقع کے اوپر علی امین گنڈا پور نے ڈراپ سین کر کے غائب ہو گئے وہاں سے, اور اس کے بعد سے وہ ایک تتر بتر ہو گئی ہر جو پوری موومنٹ ایک بن رہی تھی. تو اس کا مولانا نے پورا فائدہ اٹھایا, اور وہ جمپ ان کر کے آئے, اور انہوں نے شو یہ کرایا کہ وہ پی ٹی آئی کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو وہ سنبھالنے لگے ہیں اور ان کو سہارا دینے لگے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل یہ آئینی ترمیم نہیں مانتے, اور انہوں نے اپنا ایک مصورہ دیا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ساتھ ملایا اور ان سے کنسلٹیشن کی, جو ہم نے دیکھا ہے, پورے قوم نے دیکھا ہے. ایٹ دی اینڈ انہوں نے جا کے کیا انہوں نے وہی کیا جو وہ شروع سے کرنا چاہتے تھے. ان کے پاس ایک مسودہ تھا, آئی گیس یہ ملی بھگت تھی پی ڈی ایم کی اور یہ مولانا کی. یہ ایٹ دی اینڈ آنا اسی مسودے پہ تھا انہوں نے, لیکن یہ سب ڈرامہ کر رہے تھے. یہ انہوں نے پورا کا پورا پولیٹیکل ایک گیم کھیلی ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, نادان لیڈرشپ جو ہے, جو آئی وڈ سے کمپرومائز ہو گئی ہے, جن کو کوئی آئی گیس ان کو کوئی تسلیاں دی گئی تھی یا گارنٹیز دی گئی تھی. جو اگر آپ کو یاد ہو, جو علی امین جب مسٹیریسلی غائب ہو گئے تھے اور
پتہ نہیں 10 ضلع پار کر کے پھر ایک دن پہنچ گئے تھے اپنی پارلیمنٹ کے اندر ادھر کے پی میں, اور جا کے انہوں نے بیان دیا تھا کہ جی میں کہاں سے ہوتا ہوا آیا ہوں. تو انہوں نے ایک چیز کہی تھی کہ جی 10 دن کے اندر چیزیں صحیح ہو جائیں گی, کافی ٹھیک ہو جائیں گی. تو وہ آپ نے دیکھا کہ 10 دن کے اندر کیا ٹھیک ہوا ہے اور کیا غلط ہوا ہے. تو یہ مولانا صاحب کا وہ شاہین صاحب بھائی صاحب سے ہماری لاسٹ ٹائم بھی بات ہو رہی تھی, تو ان سے بھی میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے مولانا کے بارے میں, بیکاز یہ کافی اس ٹائم پہ لگ رہے ہیں کہ اپنی انہوں نے سمت درست کی ہے. تو ان کا وہ جواب تھا کہ جی میں مولانا کو جانتا ہوں جب سے وہ 15 سال کا تھا, تو یہ اپنے باپ کی خبریں جا کے باہر بیچا کرتا تھا نیوز ایجنسیز کو. تو اس سے آپ کچھ بھی نہ ٹرسٹ کریں, اس نے اینڈ میں جا کے ووٹ دینا ہی ہے, اور اس نے ایگزیکٹلی وہی چیز کی ہے. بالکل ایکسپیکٹیشن تو یہی تھی مولانا سے. آئی تھنک ایک چیز ہم سارے کہہ سکتے ہیں کہ نو بڑی سرپرائز کہ مولانا نے اینڈ میں جو حرکت کی ہے وہ ساروں کو پتا تھا کہ اینڈ میں ہونا یہی ہے. ٹھیک ہے, ان نے پورا چیز کا ایڈوانٹیج لیا ہے, جس قسم کی ان کے اوپر فوکس پورے میڈیا کا تھا, پورے پاکستان کا تھا, تو ان نے فل انجوائے کیا ہے. اور جیسے بھائی صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک بندے کا اگر آپ کو پتا, انہوں نے بڑے ہنس کے کہا تھا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں, میرے آفس کے باہر بیٹھا ہوا ہوتا تھا. تو ایگزیکٹلی وہی وہ والی حرکت کی ہے. چلے مولانا کے تو ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے, لیکن پی ٹی آئی کے اندر سے بھی جو چیزیں نکلی ہیں, میں نے آپ سب سے پوچھنا ہے, وہ 2 سینیٹرز کا پتا تھا, یہ بھی پتا تھا کہ کچھ لوگ ٹوٹ جائیں گے, جس طرح وہ ایک کے پی کے اور وہ فاٹا کے اندر سے جو ایک پی ٹی آئی کا بڑا پرومیننٹ ینگ پولیٹیشین جن کو مار دیا تھا, ان کے بھائی کو بڑے ایشوز ہو رہے تھے کہ ان کو پہلے کمٹمنٹ لینا کہ جی عمران خان کے ساتھ, اینڈ میں وہ انہوں نے نہیں کیا. تو وہ بھی ایک بیک اینڈ فورتھ تھا, ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا ان دا سینس کہ وہ پتا تھا کہ میں بندہ وہ ڈاما ڈول ہے. لیکن جو زین قریشی نے سٹنٹ کیا کہ وہ گھر میں جس طرح ہوتا ہے کہ کسی نے آ کے چوری کر لی, آپ نے دیکھا کہ چوری ہو رہی ہے, آپ جا کے باتھ روم میں چھپ گئے, اور جب چوری ہوگی تو آپ باہر آ کے کہے کہ اچھا جی یہ کیا ہوا گھر میں. تو یہ والی کیا کہتے ہیں, انہوں نے اپنی منجن بیچنے کی کوشش کی ہے. تو حارث میں آپ سے پوچھوں گا, زین قریشی کیا صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو بالکل پتہ نہیں تھا اور وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے, کہ ان کے فادر نے کہا تھا کہ انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ, اور وہ بالکل عمران خان کے ساتھ ہیں, کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنا ووٹ بیچیں. یہ بہت بڑا سرپرائز نکلا ہے کہ یہ انٹرنلی پی ٹی آئی والوں کو انڈیکیشنز مل رہی تھیں کہ کچھ جو لیک کرتے ہیں لوگ, حکومت میں بھی لوگ ہیں جو لیک کرتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو انفارمیشن, انہوں نے یہ دی تھی. تو پیپل تھاٹ کہ یہ دس از پرابلی یہ ڈبل گیم کروانا چاہ رہے ہیں, ہمیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کو کافی انہوں نے روم دیا. لیکن جو ان دا نو ہیں, دا پیپل who said who were in the know of everything, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہ غداری کی ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس کا باپ اتنے عرصے سے جیل میں ہے, اور اس نے اتنی بڑی حرکت کر دی ہے. لیکن یہ ان کو دیکھ کے مجھے وہی یاد آ رہے ہیں مولانا صاحب, جب مولانا صاحب 15 سال کے تھے اپنے باپ کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو یہ بھی مجھے خاص قسم کے بندے لگ رہے ہیں. تو بس اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. بالکل, تھینک یو حارث رضا. آپ آر یو سرپرائز بائی زین قریشی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, اور آپ ڈو یو بلیو اٹ؟ دیکھیں جی, ایک طرح سے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے مزید جو گند تھا وہ آہستہ آہستہ اور فلٹر ہوتا جا رہا ہے. تو ان اے وے تو یہ اچھی چیز ہے کہ سب کا پتہ لگتا جا رہا ہے کہ کون کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اب وہ جو اپنی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں, اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں, والا علم اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کیا کہانی ہے بیچ میں سے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر ان کے اوپر پریشر تھا بھی کہ جی ان کی مسز کو اٹھا لیا تھا یا جو بھی چکر تھا, تو ساتھ ساتھ انہی کے ایک پارلیمنٹیرین ہیں جن کے بیٹے 12 سال کے بیٹے کو اٹھا کے اس سے پلاس سے اس کی سکن, اس کی چھاتی کی سکن اتار رہے تھے, اور ویڈیو پہ اس کی ماں کو دکھا رہے تھے. اور وہ بندہ آج بھی کھڑا ہے, اور وہ کھڑا رہے. اسی طرح یہاں آپ نے کوئٹہ میں دیکھا, ایک عادل صاحب جو ہیں ان کی وہاں پہ پلازے مسمار کر دیے, اور ان کے گھر کو بھی گرانے کے لیے گئے. وہ ہر قسم کا ان کے اوپر ظلم و بربریت کی بہت مسالے آ رہے ہیں. ان اسپیسیفک ان کے والد صاحب جو ہیں, جس طرح حارث نے کہا, وہ خود بھی جیل میں. تو بندے کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے خبر آئی کہ جی والد صاحب کی طبیعت خراب ہے, مجھے لاہور آنا پڑا, اور پھر لاہور میں ان سے ملا, اور وہ لاہور میں آئے بھی, مل بھی گئے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ لاہور آ گئے, اور انہوں نے باپ کو مل بھی لیا. ایک جیل میں جا کے جو
پتہ ہے کہ وہ ہائی پروفائل قیدی ہے, اس کو کوئی مل ہی نہیں سکتا, اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلے بھی گئے, کے پی کے واپس چلے گئے اور جا کے روپوش ہو گئے, لیکن وہ ایک دم سے ان کو پتہ لگا کہ جی اب وہ آ رہے ہیں, اور ان کی جو اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی ہے جو سب کے سامنے آئی ہے, وہ ان کے میڈیا ہینڈل جو ایکس ہے اس کے اوپر لگنے سے پہلے وہ ایک فرحان ور کے طریقے سے نام سے ایک بندہ ہے, اس کے سنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ پہلے خبر آئی ہے اس کی اور ویڈیو آئی ہے. تو وہ عمران ریاض صاحب بھی باتوں باتوں میں کہہ رہے ہیں کہ سر جی لیٹ ہو گئے ہیں آپ تھوڑا سا, تو آپ ذرا پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیں, اپنے پارٹی والوں کو جا کے نا تسلی دیں. تو کسی نے بڑی اچھی بات کری ہے کہ جی اف ہی تھنکس کہ یہ سچا ہے اور اس نے نہیں غداری کی اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی اس نے, تو ملتان میں جلسہ کال کرے, وہاں پہ جائے, لوگوں کو نکالے اور وہاں پہ اناؤنس کرے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور نہ میں نے غداری کی ہے, اور اگر میں نے کی ہے مجھے کوئی پروف لا کے دے دے تو میں اپنی سیٹ سے ریزائن کر دوں گا اور میں سیاست سے نکل جاؤں گا. آئی تھنک دیٹس دی اونلی وے ہی کین ریگین the trust in the people of Pakistan and the party right now. بہت مشکل ہے کہ اس طرح کی حرکت کرے. ویسے اگر ہم پہلے جائیں اور جا کے دیکھیں جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا May 9 کے بعد, جس طرح لوگوں کو اریسٹ کر رہے تھے اور جس طرح فواد چودھری یا آپ کے اسٹالورٹس جو پی ٹی آئی کے تھے یہ لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے, ہم سارے بہت سرپرائز تھے کہ شاہ محمود واز اسٹل دیئر, بیکاز وہ ہمیشہ وہ ایک ڈاؤٹ رہتا تھا اور ایک وہ مسٹرسٹ تھا پی ٹی آئی کے سپورٹرس کا شاہ محمود کے ساتھ. سو آئی تھنک میں ایز اے سپورٹر آف پی ٹی آئی میرا تو واپس ڈاؤٹ شاہ محمود کے اوپر آ رہے ہیں. ان کو بڑا کنوینئنٹلی اڈیالہ جیل سے ایکسٹریکٹ کر کے لاہور لے گئے, وچ از مور کنوینئنٹ. اس کی فیملی وہاں پہ رہتی ہے, بڑے آرام سے جا کے مل رہے ہیں ان سے, وہ بالکل ہیز آؤٹ آف دا نیوز, کوئی وہ پرومیننس نہیں ہے. سو ان کو بالکل ہی وہ انڈر گراؤنڈ کر دیا. ایم شور وہاں پہ سہولیات بھی ان کو پوری مل رہی ہوں گی جو اگر وہ وہاں پہ مل رہی ہوتی اڈیالہ کے اندر, اور خان کو جس طرح رکھا ہوا تو وہ لوگ کرٹیسائز کرتے. وہ ہو گیا. دوسرا آپ نے وہ دیکھا ہے پرویز الہی کو بھی, وہ بھی ہیز آؤٹ آف جیل لیکن غائب, بالکل کمپلیٹلی آؤٹ آف دا سین. مونس الہی وہ اپنے ٹویٹس وغیرہ کر رہے ہیں. سو دیر از سم تھنگ ایٹ پلے. یہ جو ٹریڈیشنل پولیٹیشینز جن کی آگے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں کہ ان کی اگلی نسل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پالیٹکس میں ریلیونٹ رہے, وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور جو یہ زین قریشی نے کیا ہے اس سے تو بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ یہ بندہ جو ہے یہ تو ٹرسٹ وردی نہیں. ہی از ڈن ان دی آئیز آف پی ٹی آئی, جو مرضی کر لئی ہے. اور وہ ایک اور کسی نے, عمران ریاض نے شاید بات کی تھی کہ بھئی آپ کے جو اس کی بہن جو ہے مہربانو, جب یہ زین قریشی کی وائف کو سو کالڈ ابڈکٹ کیا تھا تو انسٹنٹلی میسیجز اور کیا کہتے ہیں ٹویٹر پہ اور ہر جگہ ڈال دیا کہ جی میری سسٹر ان لا کو اغوا کر لیا, اور یہاں پہ آپ کا بھائی 4 دن سے غائب ہے, آپ نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا. تو اٹ جسٹ ڈزنٹ ساؤنڈ رائٹ بالکل بھی. تو اینی وے, جس طرح رضا آپ نے کہا کہ یہ ایکسپوز چیزیں اور ہوتی جا رہی ہیں, اور انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی کیونکہ رینکس کے اندر سمجھ آ گئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ دین ایون گنڈا پور کا آئی تھنک ہمیں لاسٹلی تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ذرا فوکس کرنا چاہیے. اس کی جو پہلے جو اسٹیٹمنٹس تھیں اور اب بالکل ہی وہ چپ ہو گیا تھا جب تک امینڈمنٹ نہیں ہوئی, اور امینڈمنٹ آج ہوگی تو آج پھر بھڑکے مار رہا ہے. تو اس کے اوپر رضا آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ جب ٹائم تھا بولنے کا, جب ٹائم تھا, جب وہ لوہا گرم تھا, لوگ پہنچے ہوئے تھے 7,000 8,000 10,000 لوگ اس کے ساتھ اسلام آباد کے باہر کھڑے ہوئے تھے, اور پتا تھا کہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے, صرف ایک دھکا اور دینا تھا اور ان نے پورا ڈی چوک ٹیک اوور کر لینا تھا, اور پھر وہاں پہ تو قصہ ختم تھا. تو اس جگہ سے یہاں تک پہنچتے ہوئے آپ کا خیال میں اس کا رول, اب اگین اس پہ اسپیکولیشن تو بہت زیادہ ہے, لیکن ڈو یو تھنک کہ علی امین گنڈا پور ول لاسٹ؟ اب یہ تو پتہ نہیں ہمیں یہ والا پیریڈ کتنا دیر چلے گا, بٹ when things settle down and the dust settles, خان باہر آئے گا انشاءاللہ, will this man survive؟ دیکھیے جی, چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں جتنی نظر آ رہی ہیں. there is a lot going on in the background. میں نے پہلے بھی آپ کو بولا ہے کہ جی وہ جو علی امین نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی 10 دن ہیں, 10 دن کے اندر چیزیں کافی سیدھی ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے ان کو وہ گارنٹیز دی گئی ہوں, رائٹ, جو عمران خان کے فیور میں ہو. دیکھیں ہاں, ایک چیز تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ خان صاحب نے اس کو ہینڈ پک کیا تھا. خان صاحب ہیڈ اس کے جو مخالف, یا کہہ لیں کہ ایک اور جو ایک کے پی کے اندر بڑی اسٹرانگ لابی ہے, وہ عاطف خان اس کے کزن کی ہے. وہ دیر آلسو ویری کلوز ود خان صاحب, لوئل رہے ہیں ہمیشہ سے. اور وہ پرویز خٹک کے بھی مائنڈ یو بہت خلاف تھے وہ لوگ, بیکاز دے نیو واٹ کائنڈ آف اے پرسن خٹک واز, اور وہ سامنے آ گیا تھا بعد میں. تو
خان صاحب could have selected anybody پر انہوں نے اس کو چوز کیا because اس کی قربانی بھی ہے, اس کی کافی قربانی ہے. اس کو he was probably one of the first ones PTI کے اندر جس کو مین 9 سے پہلے اٹھا لیا تھا انہوں نے, اور اس کے اوپر کافی ظلم کیا گیا تھا اس کے اوپر. تو all that said and done, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی ایک کیونکہ کانسٹیٹیوشنل اس کی وہ ایک ذمہ داری بھی ہے, being the head of a province he has to deal with the state, federal کے ساتھ بھی اس نے ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے, تو he cannot go all out. But at the same time جو اس ٹائم پہ سچویشن چل رہی ہے, ہم نے تو وہی دیکھتے ہیں جو خان صاحب نے ان کو انسٹرکشنز دی تھیں اکٹوبر 4 سے پہلے, لیڈنگ اپ ٹو دی ایونٹ. جلسے ہوئے, آپ نے دیکھا لاہور میں ہوا, منڈیوں میں جا کے جہاں پہ انہوں نے دیے, اسلام آباد میں ہوئی, اسی طرح ہی انہوں نے وہ کے پی کے اندر بھی کی. تو وہ ایک ماحول بن رہا تھا, ایک موومنٹ بن رہی تھی, اور اس کا جو اینڈ پہ یہی تھا کہ جی آپ نے اسلام آباد کی طرف موومنٹ کرنی ہے پنڈی کے بعد, ٹو اسٹاپ آل آف دس. یہ پریمپٹ تو کر لیا تھا خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آگے امینڈمنٹس کے ساتھ. تو اس سارے سین کو اگر آپ دیکھیں, اگر تو علی امین وہاں پہ اپنا if he had not done what he had done, جو اس نے کیا ہے ابھی, اس ٹائم پہ جو پریشر تھا اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی ایس سی او بھی نہ ہوتی, جس میں سے وہ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا. ایس سی او کا آپ نے سنا اس میں سے کیا نکلا ہے؟ مجھے تو ابھی تک سمجھ بھی نہیں آئی کہ وہ ایس سی او ہوئی ہے تو اس میں ہوا کیا ہے, کس نے انویسٹمنٹ کی ہے, کس نے نہیں کی ہے. کچھ صرف میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ سعودیز آئے تھے اور وہ علیم خان کی سنا ہے اسلام آباد میں سوسائٹی کا انہوں نے چکر لگایا ہے, کوٹا لگایا ہے, اس کو چکر لگوا کے ان کو واپس بھیج دیا ہے. دیٹس آل آئی سو کہ وہ ایس سی او میں سے نکلا ہے. تو وہ بھی نہ ہوتی تو انٹرنیشنل پریشر پڑتا تو obviously یہ امینڈمنٹ بھی جو ہے یہ بھی پھنس جاتی. ایونچولی آپ کا 25 اکتوبر ہو جاتا and they had to at that point given کہ قاضی کو ان کو ہٹانا پڑتا, اور جس طرح بھی آگے معاملات چلتے, اور ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم مولانا ان کے ساتھ جنرلی لگ جاتا اور ان کے ساتھ مل جاتا موومنٹ کے اندر. سو there's so much that one can talk about on this particular episode, اور اس کی گنڈا پور کے جو پورا اس کا پچھلے 2 ہفتے کے اندر جو اس کا رائے پورا جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو چلایا ہے. سو دیر آر ڈاؤٹس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمیں چیز پھر سے ایکسیپٹ کرنے پڑے گی. حامد وہ رضا جو ہے وہ ابھی خان صاحب کو مل کے آئے ہیں, اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی خان صاحب کو پورا اعتماد ہے علی امین گنڈا پور کے اوپر. اپنا شور وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے یا کیا ہے, لیکن انہوں نے ان کو بلایا بھی ہے کہ آ کے مجھے مل بھی لیں. تو لیٹس سی کس طرح باقی چیزیں آگے چلتی ہیں. جی ٹھیک ہے, تھینک یو رضا. حارث آپ سے بھی سیم کوشچن ہے گنڈا پور کے بارے میں, آپ کا کیا اوپینین ہے؟ گنڈا پور صاحب نے بہت فنڈامنٹل مسٹیک کی ہے. یہ مسٹیک ہے یا پھر یہ غداری ہے, اس کو اب کیا کہیں, پیٹ میں چھرا گھونپنا کچھ لوگ کہتے ہیں. بٹ دس از اٹس اے بلنڈر. عمران خان نے پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, وہ انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا تھا کہ یہی اپرچونٹی ہے آپ کے پاس ٹی چوک میں اگر آپ نے روکنا ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو. اینڈ ہی انڈرسٹوڈ کہ یہ if this gets passed it's end game basically, right? اور یہی ہوا ہے. اور ابھی بھی یہ جو کہہ رہے ہیں زہر نکال دیا, کوئی زہر شہر نہیں نکلا. وہ آگے دوبارہ پاس کروا لیں گے باقی, کیونکہ once they have control over the bench they can do whatever they want down the road. وہ 27ویں 28ویں 29ویں ترمیم لے کے آ جائیں گے, وہ سب کچھ پاس کروا دیں گے. تو عمران خان نے یہ ریئلائز کر لیا تھا, وہ اپنی جان دینے کو تیار ہے, وہ اندر ہے. ان لوگوں کو مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے جانتے بوجھتے کہ یہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے اس کا, ان لوگوں نے اتنا بڑا فنڈامنٹل مسٹیک کیا ہے یہاں پہ. یہ مسٹیک ہے یا پھر یہ غداری ہے, آئی ہیو نو آئیڈیا. مجھے اللہ کو پتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن ان کو بہت شوق ہے ریلیجیس ایگزامپلس دینے کا. جب آئے تھے تو انہوں نے ایگزامپل بھی کیا دی کہ میں نظر نہیں آیا جس طرح, اور کہا کیا کہ میں غار ہرا میں it's not غار ہرا, first of all let me correct him, it was غار ثور, جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب آئے تھے کفار and they were looking for him, he actually took refuge in غار ثور, not غار ہرا. آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ کو پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہے ہو, آ کے بتا رہے ہو ٹی وی کے اوپر لوگوں کو, اور آپ ریلیجیس انووکیشنز کر رہے ہو وہاں پہ, آپ ریلیجیس اس کے جو ہے آپ کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹائی کر رہے ہو. میں بھی ان کو ایگزامپل دے دیتا ہوں کتنا ان کو شوق ہے. غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کچھ بندوں کو کہ تم یو کیپ ہولڈنگ دا اسپاٹ. ایک جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ مال غنیمت کے لیے آگے نہیں جانا, یو جسٹ ہولڈ یور اسپاٹ بیکاز ادروائز یو گونا گیٹ سلاٹرڈ. اور ان لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو کیا ہوا, رائٹ.
سو ایگزامپلس دینے کا ان کو زبردست شوق ہے, تو میں بھی ان کو ایگزامپل ایک دے دیتا ہوں یہ والی, رائٹ, تاکہ اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں اشارے کافی ہے. بالکل, تھینک یو حارث. لاسٹ کوشچن ایکچولی میں آپ دونوں سے پوچھوں گا, لیکن اس کو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ اس کا دے دوں. جو ڈیفیکٹو سچویشن ہے, امینڈمنٹ پاس ہو گئی ہے, 2 اسینشلی آپ کے چیف جسٹسز ہوں گے پاکستان سپریم کورٹ کے. ایک جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا, وہ اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا کانسٹیٹیوشن یا انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہوگی وہ جج ہینڈل کریں گے. اینڈ دین دی ادر ونز گونا بی دا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس who is going to handle any civil court cases جو ہائی کورٹ کے تھرو آتے ہیں, litigation ہوگی, کوئی criminal cases وغیرہ اس طرح کے ہوگے, وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس جائیں گے. سو essentially جو مین میٹ اینڈ پوٹیٹوز والے کے آپ کہہ لیں جو کیسز ہیں وہ جائیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر. میری پروڈکشن 2 ہیں, ڈپینڈنگ آن کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور اگری کیا ہوا ہے فضل الرحمان کے ساتھ. اگر تو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ دیکھی جائے گی آر یا پار کر دیں گے ہم یہ گورنمنٹ کا اور کولیشن کا, تو اس کے اندر میری جو پروڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بنایا جائے گا سپریم کورٹ کا, اور امین الدین خان کو بنایا جائے گا جو سینئر جج ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن کورٹ کا. اینڈ دین اس کے بعد تو آپ تھینک یو ویری مچ, دی اونلی پاتھ آپ کے پاس جو رہ گئی ہے وہ ریولیوشن کی رہ گئی ہے. دوسری پاتھ آپ کے پاس جو مجھے پاسبلٹی لگ رہی ہے وہ اگر تھوڑا سا انہیں بیلنسڈ اپنے آپ کو رکھا اور اپنی گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کیا, تو یہ یحییٰ افریدی کو ڈال دیں گے کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر ایز دا سینئر جج, ساتھ اس کے یہ اپنے ٹوڈی ڈال دیں گے امین الدین خان ٹائپ, اور وہ اغوان جو ہے وہ اس طرح کے ججز ساتھ ملا کے. تو بیسکلی اگر یحییٰ افریدی چاہے بھی کوئی ایک سوے کرنے کے لیے, ہی وونٹ بی ایبل ٹو گین کے اپنے بندے اس کے ساتھ ہوں گے. اور دوسری جگہ پہ جہاں پہ یہ سول کیسز آئیں گے, کرمنل کیسز آئیں گے, وہاں پہ یہ منصور علی شاہ کو لگا دیں گے. اور ہوپ ان کی یہ ہوگی کہ اچھا دس از آلیو برانچ ٹو خان, کہ خان کی جو اپیلز ہوں گی وہ ساری منصور علی خان کے پاس, منصور علی شاہ کے پاس جائیں گی, اور وہ وہاں سے ڈسمس ہو جائیں گی. ایٹ لیسٹ خان باہر آ جائے گا لیکن ہماری گورنمنٹ پروٹیکٹڈ ہے. سو یہ میری پروڈکشن ہے. رضا آپ کے پاس میں پہلے جاؤں گا, واٹ ڈو یو تھنک؟ یہ آپ نے کافی اچھا انالیسس دیا ہے. ٹھیک ہے, ایسے بھی یہ بالکل اس طرح ہو سکتا ہے. میرے حساب سے منصور علی شاہ ول بیکم دا چیف جسٹس آف پاکستان, اور وہی آپ کو والی بات کہ یہ اب چوز کرنا ہے انہوں نے کہ کس کو بنانا ہے. انہوں نے وہ کانسٹیٹیوشن بینچ کو جو ہیڈ کرے گا وہ obviously اپنا بندہ لگائیں گے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو محمد میں کہنا چاہوں گا جو ہوئیں گی, اور وہ یہ ہے کہ یہ جب بھی یہ فراڈیا نکلے گا یہاں سے, تو جب جو بھی چیف جسٹس آئے گا وہ فل کورٹ انفارمل کرے گا اور پھر وہ فارمل کرے گا. ٹھیک ہے, جب وہ فارمل کرے گا تو اس میں بڑی چیزیں کھلے گی. ان اسپیسیفک آپ کا منصور علی شاہ کا اور جو ان کے ساتھ جو منیب اختر تھے, آئی بلیو ان کا خط, انہوں نے 2 خط لکھے تھے انہوں نے, جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے, جو ابھی تک کھلے نہیں ہیں سپریم کورٹ کے اندر. اس میں آپ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر پلس آپ کا جو 63A جو ہے یہ سب کچھ کھلے گا. تو وہ جب سب کچھ کھلے گا اور سارا پورا فل کورٹ ہوئے گا, تو ادھر میجورٹی کس کی ہے؟ ابھی میجورٹی ابھی تو دوسرے ججز کی ہے نا. تو وہ جب چیزیں کھلیں گی اور اگر ان چیزوں کے اندر انہوں نے کہہ دیا, یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ سارا جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے, اس کی فارمیشن ہی غلط ہوئی ہے, تو اس فارمیشن کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی ساری غلط ہوئی ہیں. سو دیر از اے لاٹ آف اسپیکولیشن رائٹ ناؤ کہ یہ چیزیں ایونچولی ہوں گی سپریم کورٹ کے اندر. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کافی کو مارکا مارا ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حد تک انہوں نے مارا ہے, بالکل کیا ہے انہوں نے, تاکہ یہ اپنے حساب سے کریں گے ساری چیزوں کو. لیکن یہ چلے گا نہیں. 2015 میں بھی انہوں نے یہ ہوا تھا اور سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا, فل کورٹ نے اس کو. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ٹف ڈیز فار شیور اہیڈ آف ابھی پاکستان کے لیے, لیکن ایونچولی میں تو پہلے بھی یہ بات مانتا تھا اور ابھی بھی مانتا ہوں, فیصلہ پاکستان کا سڑکوں پہ ہی ہوئے گا. دیٹ از فار شیور. بی ایٹ جوڈیشری کے تھرو ریوائیور ہوتا ہے, وہ ہوئے گا سڑکوں کے اوپر ہی. اور یو نیور نو کہ یہ کال دے دے منصور علی شاہ کے سارے ججز اپنا ریزائن کریں اور باہر آئیں روڈوں کے اوپر, and then they will lead the whole campaign on the roads. So let's see where things go, but this is my take on this. Thank you Raza. Haris, آپ کا opinion؟ میرے خیال سے یہ آپ لوگوں نے کافی صحیح طریقے سے کور کیا ہے اس کو. میرا یہی ہے کہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ کو اگر تو لوگ وکیل وغیرہ
اگر ان کو لگا کہ یہ آ رہے ہیں روڈس پہ تو they'll basically make Mansoor Ali Shah as the Chief Justice. لیکن the problem is کہ جب آپ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے گا اور وہ ججز کی تقرریاں کر رہا ہوگا ادھر ادھر اور وہ آپ کے کنٹرول میں ہوگا, اس میں بھی ہو سکتا ہے ایک اچھا بندہ ڈال دیں, باقی 4 اپنے یا 3 بندے whatever the formation is, وہ باقی اپنے میجورٹی وہاں پہ رکھ لیں گے تاکہ ایک جو ہے اختلافی نوٹ ڈال دے, باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ جو انہوں نے پاس کروانا کروا لیں. ان کو جو چاہیے تھا وہ مل رہا ہے. The reality is کہ ان کو جو چاہیے تھا وہ مل رہا ہے. یہ سارا کا سارا this is a success for them. جو ایک بندہ بول رہا تھا اس کو انہوں نے اس وقت بالکل کوائٹ ڈاؤن کر دیا ہے, جیل میں رکھ دیا, اس کا سارا رابطہ منقطع کر دیا ہے. اور اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو وہ نظر آ رہا ہے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے پہلے سے ہی کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. عمران خان اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہوتا ہے تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, اور اب وہ گاربیج ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ بیسکلی. ایسے ہی حارث گاربیج نظر آ رہا ہے. بالکل دعا کرنی چاہیے عمران خان کے لیے, پاکستان کے لیے, کہ اللہ کرے یہ جو چیزیں, یہ بڑا مشکل جو وقت گزر رہا ہے اس کی کو اس کے پیچھے کو اللہ کی obviously حکمت ہوتی ہے, پلان ہوتا ہے, اور انشاءاللہ کو بہتر دن آئیں گے اس سے. لیکن سسٹم تو سارا ایکسپوز ہو گیا. اب اس کا یہ ہے کہ اس کا وہ کہتے ہیں نا ڈراپ سین ہونا ہے, کہ سب کچھ تو سمجھ آ گئی ہے, اب اس کا ڈراپ سین ہونا ہے. تو دیکھتے ہیں اب آگے کس طرف چیزیں جاتی ہیں. تھینک یو ہمارے ویورس کو, آپ کو واچ کرنے کا. انشاءاللہ بہت جلدی ہم اپڈیٹس کے ساتھ ایک اور ویڈیو کریں گے. اسی ہفتے کے اینڈ میں بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں. رضا حارث, تھینک یو فار جوائننگ اس, اور انشاءاللہ بہت جلدی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.